अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और साइबर क्राइम में आप सबको वेलकम कहते हैं। ख़बरदार होशियार तमाम उर्दू पॉइंट के सार्फिन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपको बताते चलें कि ब्लू व्हेल गेम जिसका बहुत चर्चा है वो पाकिस्तान में भी उसने रुख कर लिया है। वो तमाम सार्फिन और तमाम लोग जो यकीनन मैच्योर माइंडेड है उनके लिए ये बात बताते चलें, आपके इर्द गिर्द गिरदोनवाज जो बच्चे टीनेजर ख़ास तौर पे 11 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चे जो इस गेम के साथ मुंसलिक हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको बताते चलें ये गेम जो कि रशिया से जनरेट होती है, एक ऐसे शख्स ने बनाई जो कि ख़ुद ज़हनी मरीज़ था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गेम अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो ये डाउनलोड नहीं होगी, इसका सर्च करने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। लेकिन आपको बताते चलें कि जी तमाम जितनी भी ये आपके सोशल मीडिया की साइट्स हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक पे आपको एक लिंक आएगा, आपने उस लिंक को क्लिक करना होगा, उसके बाद ये गेम डाउनलोड होगी। ये सब बातें बताने का मकसद ये नहीं कि आपने उस गेम को डाउनलोड करना है, ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि बी केयरफुल, आपने एहतियात करनी है और अपने इर्द गिर्द गिरदोनवा जो बच्चे इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इससे दूर करना है। और मैं ये भी बताता चलूँ ये गेम है क्या, आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये गेम है क्या। बेसिकली ये गेम इस तरह है कि आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, 50 टास्क आपने करने होते हैं। उन 50 टास्क में से कुछ टास्क मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। उनमें से कुछ टास्क इस तरह के आपने अपने हाथ पर ब्लेड से F57 लिखना है, ये आपका पहला टास्क होगा। इसके बाद आपने रात के 4:20 पे उठना है और आपको एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से एक म्यूज़िक भेजा जाएगा जो कि बहुत ही सैड म्यूज़िक होगा, जिसको सुनने के बाद आप बहुत सैड हो जाएंगे। इसका एक टास्क ये भी है कि आपने लोगों से दूर रहना है। जब आपके गिरदोनवा कोई बच्चा आपको नज़र आए कि वो घर से, फैमिली से दूर है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए। इसके टास्क में से एक टास्क ये भी है कि आपको वीडियोस बनाने के लिए कहा जाता है। अपनी वीडियोस आपने बना के भेजनी है जो कि काबिल एतराज़ भी हो सकती है, उन वीडियोस को भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर को बना के भेजना है। अच्छा, इन टास्क में से एक टास्क ये है कि इफ़ यू आर रेडी टू बिकम अ व्हेल, ये एक स्टेटस जब अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे, कहीं पर भी अगर आप इस स्टेटस को अपलोड देखें तो प्लीज़ आपका प्यारा, आपका अजीज़, आपका दोस्त जो भी इस स्टेटस को अपलोड करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो ब्लू व्हेल गेम खेल रहा है। अच्छा, ये गेम खेल रहा है और आपने फौरी से उसके घर वालों से या करीबी उसके हुकाम से रब्ता करना है। अच्छा, ब्लू व्हेल का नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने फिर 4:20 पे उठना है और अपने घर की छत पर चले जाना है और घर की छत पे जाके, ऊंचाई पे जाके आपने चलना है, वॉक करनी है। ये तमाम टास्क आपको दिए जाते हैं ताकि आप उस क्रिस्मे के अंदर, उस आइसोलेशन के अंदर चला जाएं और फिर उसके बाद ये तमाम टास्क आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताना होता है। और जब आप घर की छत पे जाते हैं आपने उसकी भी एक स्नैप लेके एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड करनी होती है। इस तरह के बहुत से टास्क होते हैं जो आपने करने होते हैं कि एट द एंड आखिरी टास्क ये होता है कि आपने जंप ऑफ द हाई बिल्डिंग एंड टेक योर लाइफ, कि आपने अपनी जान दे देनी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो टास्क हैं, ये जो गेम है, एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 200-250 के करीब अब तक अमवात हो चुकी हैं और इनमें मरने वालों की ज़्यादातर तादाद जो है वो 11 साल से ले के 18 साल तक के टीनेजर बच्चों की है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये है कि अगर आपको लगे आपके गिरदोनवा में इस तरह की कोई गेम या कोई बच्चा इस गेम को खेल रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल। ये गेम पाकिस्तान में आ गई और फिर इसके बाद बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पे। उन मसाइल को जानने के लिए, उसको समझने के लिए और कानूनी तौर पे उसका कैसा हल निकल सकता है, उसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब ज़ुबैर अहमद कुंडी साहब को। आप बेसिकली लॉयर हैं, साइबर क्राइम लॉ एक्ट एक्सपर्ट हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर, मुझे ये बताइए कि साइबर क्राइम चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, साइबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इंटरनेट डिवाइसेस से रिलेटेड, तो मुझे बताइए कि एक वकील जो होता है, जो एक लॉयर होता है, और ख़ास तौर पे आप साइबर क्राइम के केसेस भी देखते हैं, वो इस सूरत में एक आम जो सारिफ होता है जो इसको कमिट कर देता है या कमिट हो जाता है, उसके लिए एक वकील क्या मदद उसकी कर सकता है? सबसे पहले तो इसमें दो होते हैं, एक विक्टिम होता है और एक्यूज होता है। ठीक है। विक्टिम कोई भी हो, उसको सबसे पहले तो
ایک اس کا قانونی مداوا اس کے لیے موجود ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ایک فورم پہ جائے گا, پولیس کے پاس جائے گا. اگر پولیس کی جورسڈکشن ہے, اگر ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے, وہ ایف آئی اے کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے سر. وہ اس میں وہ زبانی ایک اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے اور ایک تحریری شکایت کی صورت میں بھی درج کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک اور جو وے ہے وہ ہے آن لائن رجسٹریشن آف کمپلینٹ, وہ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی مائنر ہے, جو نابالغ بچے ہوتے ہیں سم ٹائم, تو وہ اپنے والدین کے ذریعے, اپنے گارڈین کے ذریعے اپنی شکایت جو ہے وہ ایف آئی اے کے فورم پہ جا کے جمع کروا سکتے ہیں اور ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی کرے گی جو ایکیوزڈ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ بہت آسان ہے, قانون کو حرکت میں لانا بہت آسان ہے, اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیے زبیر صاحب, آپ فرما رہے ہیں قانون کو حرکت لانا بہت آسان ہے. ایک نارمل بندہ بعض دفعہ آن لائن بھی درج کراتا ہے اپنی شکایت اور پھر جا کے ایف آئی اے کے آفس میں بھی کراتا ہے, اور پھر اس کے باوجود اگر اس کی جو شکایت ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اگر کوئی بندہ ایف آئی اے کے پاس گیا ہے, ایف آئی اے اس کی بات نہیں سن رہی, تو وہ ایک کسی بھی وکیل سے رابطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وکیل صاحب اس کا کیس عدالت میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عدالت میں وہ اس کی شکایت عدالت میں لے کے جاتے ہیں اور عدالت ان کے موقف کو سنتی ہے. عدالت ایف آئی اے کو بلاتی ہے کہ اس کا موقف آپ نے کیوں نہیں سنا, اور پھر عدالت اگر مناسب سمجھے تو پھر عدالت موسٹلی کیسز میں وہ اپنی ہدایات جاری کر دیتی ہے کہ اس کا پرچہ درج کیا جائے, جس طرح پنجاب پولیس میں ہوتا ہے. اسی طرح ایف آئی اے کو بھی وہ ہدایات جاری ہو جاتی ہیں اور ایف آئی اے پھر اس کا پرچہ درج کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایف آئی اے پابند ہو جاتی ہے اس صورت میں کہ وہ اس کا جو پرچہ ہے اور جو اس کی رپورٹ ہے اس کو کیا جائے. سر چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں اور سائبر کرائم بہت زیادہ کمٹ ہو رہا ہے, ایف آئی اے کے بھی مسائل ہیں, چونکہ ہمارا ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. ایف آئی اے کا تھوڑا سا اس کے میں ایک بات کو بڑھاتا جاؤں کہ ایف آئی اے سب سے پہلے انکوائری کرتی ہے. اگر آپ ٹھوس شواہد دے دیتے ہیں اور آپ کا جو بیان ہے وہ مطابقت رکھتا ہے ٹھوس شواہد کے ساتھ, اور ایف آئی اے سمجھتی ہے کہ آپ کے خلاف زیادتی ہوئی ہے, تو پھر وہ آپ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. موسٹلی اس طرح ہوتا ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اس میں فیک کیسز بھی تو ہوتے ہیں نا, کوئی غلط قسم کی شکایت کرنے اگر اس میں سب سے پہلے تو آپ کی شکایت جو تحریری شکایت ہوتی ہے اس کی ڈائری کی جاتی ہے. ڈائری کے بعد اس کی ایک انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے. انکوائری کے بعد جو ایف آئی آر کا مرحلہ آتا ہے وہ انکوائری کے بعد آتا ہے. جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو نوٹس بھیج کے ایف آئی اے والے بلوا لیتے ہیں. آئی او انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ معاملے کی چھان بین کرتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے پھر عدالت میں معاملات چلے جاتے ہیں, سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب چونکہ آپ کرمنل لا ایکسپرٹ ہیں اور آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سائبر کرائم کے بھی کیسز آپ ڈیل کرتے رہتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سزائیں کیا ہیں, اور اگر ایسا شخص جو یہ کمٹ کرنے جا رہا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے جا رہا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی سزا کیا, اور وہ اس سزا سے بچ نہیں سکتا, کیونکہ آپ کتنا بھی کسی کے ساتھ برا کر لیں ایک وقت آتا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی ہے. اچھا, جو سب سے ایک کیس پچھلے دنوں بہت مشہور ہوا اور اخبارات میں بھی اٹھا, مجھے یہ بتائیے چائلڈ پورنوگرافی ہے, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا ہوتی ہے اور اگر لوگ کمٹ کر جاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ بچوں کے ساتھ زیادتی والی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرنا, اپنے پاس رکھنا, اس کو آگے کسی دوست کو دینا اور اس کو کسی قسم سے ٹرانسمیشن اس کی کرنی یا بیچنا, یہ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہ صرف اس میں ایک جرم ہے بلکہ اس کے لیے سخت سزا بھی ہے. 7 سال سزا ہے اس میں. اچھا. اور اس کے ملین روپیز کا جو ہے نا فائن ہو سکتا ہے اس میں. اچھا. ہاں, اس میں یہ چائلڈ پورنوگرافی, یہ بچوں کے ساتھ زیادتی والی جتنی ویڈیوز ہیں, ایک ریسنٹلی بھی ایک کیس ایف آئی اے نے ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے. تو وہ چاہے وہ بیرون ملک کا بھی لنک پاکستان میں بنتا ہو تو وہ پاکستان کی جو حدود میں اس جرم کا ارتکاب ہوگا تو وہ اکیوزڈ کو یا ملزم کو وہ اس کی سزا ضرور ملے گی. ٹھیک ہے, مطلب اس کی 7 سال سزا ہے اور آپ نے بتایا ملینز میں اس کے جو فائن ہوگا کسی بھی صورت میں. اچھا سر, مجھے بتائیے جو اکثر
ہم نے دیکھا ہے کہ سپیچز لوگ کر دیتے ہیں اور جوش خطابت میں آ کے ایسی ایسی سپیچ کر دیتے ہیں، سیکٹزم کے اگینسٹ کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں یا پرسنل گرج میں کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں سائبر کرائم ایکٹ کیا کہتا ہے؟ سائبر کرائم میں اس کے لیے سزا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کوئی کسی مذہبی حوالے سے کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی نفرت انگیز قسم کی کوئی بات کرنا یا اس کے مواد کو اسیل کرنا، یا جیسے آج کل ایک رواج چل نکلا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک نفرت انگیز باتیں اور اس طرح نفرت انگیز میسیجز کرنا، یہ ایک قابل سزا جرم ہے. اس کی بھی 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اس میں ابھی جو 2016 کا جو ایکٹ ہے اس کو سخت سزاؤں کے حوالے سے ایکٹ بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس حوالے سے بھی لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس میں بہت سخت سزائیں ہیں. اچھا سر، اس میں یہ آپ سے جاننا بھی چاہوں گا اور بات شیئر کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے تو پورے ونگ بنائے ہوئے اپنے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے ہیٹڈ مواد شیئر کرنا ہے ایک دوسرے کے خلاف. اور کیا اس تناظر میں پچھلے دنوں سزائیں بھی ہوئی تھی، لوگ پکڑے بھی گئے تھے. ایف آئی اے نے جب ایکشن لینا شروع کیا تو پولیٹیکل پارٹی نے شور میں جانا شروع کر دی کہ جی آپ پرسنل گراج میں یہ کیا جا رہا ہے. تو بڑا مشکل نہیں ہوتا ایف آئی اے کے لیے ڈیسائیڈ کرنا، اور ایک پریشر بھی ہوتا ہے، گورنمنٹ کا بھی پریشر اور اپوزیشن کا بھی پریشر. دیکھیں جی، اس سوال کا بہتر جواب تو ایف آئی اے والے بتا سکتے ہیں. میں تو ایک وکیل ہوں اور اس کے میں نے تو سزا کے حوالے سے کسی کو بچانا ہے. جو معصوم بندہ ہے اس کو سزا سے بچانا ہے، اور جو ملزم ہے اس کو سزا دلوانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں میرا کام جو ہے عدالت کو حقائق اور جو ثبوت ہیں عدالت کے سامنے لے کے آنا اور عدالت کو اسسٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایف آئی اے والے اس کو کرتے ہیں. اچھا سر، سائبر ٹیررزم کیا ہے؟ سائبر ٹیررزم میں یہ ایک بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے. اس میں ہیٹ سپیچ بھی آ جاتی ہے، اس میں دھمکیاں بھی آ سکتی ہیں. اچھا، دھمکیاں بھی آ سکتی ہیں. جی، اس میں جان سے مارنے کی دھمکیاں، اس میں مختلف قسم کے جو ایسے مواد کسی کے خلاف وہ اسیل کر دینا جو کہ اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، جو اس کے لیے عزت کا مسئلہ ہو. اور جو ٹیررزم کا جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی کو افیکٹ کرے. اس میں ایسی بھی کوئی کرمنل انٹیمیڈیشن یا ایسی بھی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو پوری سوسائٹی کو اس کو افیکٹ کرے، وہ سائبر ٹیررزم میں آ جاتی ہے. جیسے کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، جیسے آج کل برما میں ہو رہا ہے، تو وہ ایسے جو ایک لاش کے ٹکڑے کر کے اس کی تصویریں شائع کرنا، وہ ایک ٹیررزم میں آتا ہے. اس میں ایک شاک ویو آتی ہے پوری سوسائٹی میں. تو یہ ایک انتہائی قبیح جرم ہے اور اس کے لیے ایک سخت سزا ہے، اور اس میں ملینز روپیز جو ہے نا فائن ہے. اور اس میں آپ اس میں ایون کہ 14 سال سزا اور 50 ملین تک جرمانہ ہے. 14 سال سزا اور 50 ملین تک جرمانہ ہے. جی، سائبر ٹیررزم میں. اچھا، یہ اتنی سر ایک یہ جو لوگ اکثر واٹس ایپ پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی ہو رہی ہے، کسی کو مار پڑ رہی ہے اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ بھی سائبر ٹیررزم میں آئے گا؟ جی، ایسا کوئی بھی ایکٹ جس میں پوری سوسائٹی کو شوق ہو، جس میں پوری سوسائٹی کو شوق ویو کا سامنا کرنا پڑے، اس میں وہ ٹیررزم ایکٹ ہوتا ہے. جس میں کسی قسم کا بھی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں ایز اے ہول چیزوں کو بہت خوفناک قسم کا دھچکا لگے اور ایک خوف کی فضا پیدا ہو، ایک خوف و ہراس پیدا ہو. جیسا بم بلاسٹ ہوتا ہے اس دوران جو لوگ جن کی اموات ہوتی ہے، لوگ اکثر اصل میں کسی بھی جرم کے پیچھے نیت کا ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ کون سی چیز ہے جو اس کی نیت، کس نیت سے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کو وہ ڈس آنیسٹ طریقے کے ساتھ، کسی بدنیتی کے ساتھ کسی چیز کو سیل کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ معصومانہ طریقے سے اس کو سیل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں اکیوز سے کم وکٹم زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ہم وکٹم اور اکیوزڈ دونوں
کچھ لوگ معصومیت میں اکیوزڈ بن جاتے ہیں، بیسیکلی وہ بھی وکٹم ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا اپنی معصومیت میں کوئی ایسا وہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جب کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں، کوئی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، یا پھر آپ کوئی ایسا مواد شیئر کر رہے ہیں جس سے دیکھنے والا جو ہے وہ اس کے دل پہ گراں گزرے یا پھر تکلیف ہو، اب اکثر یہ بام بلاسٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کی ویڈیو احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کی فیملی ہوتی ہے ان کے لیے بڑی دردناک اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور مطلب وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے اور تیسرا چھڑواتا تھا، اب 2 لوگ لڑتے تیسرا مووی بنا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک بندہ کسی کو کوئی ایسی ویڈیو یا واٹس ایپ کوئی فلم یا کوئی ایسی چیز بھیج دیتا ہے جس کی وجہ سے دیکھنے والے کا ہارٹ فیل ہو جائے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہیں وہ مر جائے، تو پھر جو بھیجنے والا ہے اس نے تو اس کی ایک زیادتی کی، اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، تو ہم لوگ نا ایکچولی ایز اے نیشن قانون کو بڑا آسان لیتے ہیں، قانون کو بڑا ایزی لیتے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ زیادہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، وہ اس کی قانون کی صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن نہیں آتی، ٹھیک کہہ رہے ہیں، نظریہ ضرورت جو ہے نا وہ چھایا رہتا ہے۔ قانون ہے، قانون موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سزا نہیں ملے گی، جہاں پہ سزا ملی ہے اگر اس کو کوئی فالو کرتا ہے، کوئی اپنی کمپلین کو اسیل کرتا ہے، کوئی شکایت کو لے کے آگے چلتا ہے، تو وہ جو اکیوزڈ ہے اس کو سزا مل کے رہتی ہے، کیونکہ اس میں جو ثبوت ہوتے ہیں وہ مٹ نہیں سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سائبر کرائم میں آپ کے ثبوت جو ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں آپ بلڈ سین کو آپ پانی سے دھو دیتے ہیں، پاؤں کا نشان مٹا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو نشانات ہوتے ہیں سائبر کرائم میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کے اکاؤنٹ سے انٹر لنک ہو جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں ٹیکنیکل رپورٹ میں آ جاتی ہیں۔ نہ اس میں آپ کوئی ایک انویسٹیگیشن آفیسر اسے آنکھ چرا سکتا ہے، اور نہ ہی عدالت اس کو نظر انداز کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سزا جو ہوتی ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے دیکھنے کے لیے ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر قانونی، کیونکہ سر لاشعور میں جب آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے اور یہ میں غلط ایکٹیویٹی کر رہا ہوں، لیکن سائبر کرائم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں جس طرح زبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا ریکارڈ سارا وہ سیو ہو رہا ہے، آپ بچ نہیں سکتے کسی صورت، آپ یہ سوچ لیں کہ میں بچ جاؤں گا، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا میری التماس ہے ان دوستوں سے کہ جو یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ خدارہ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر کوئی فالو اپ اسٹرانگ فالو اپ کرے گا تو اس میں بہت مشکل۔ اچھا سر، مجھے بتائیے، یہ الیکٹرانک فراڈ بہت زیادہ آج کل ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس کی بھی کوئی سزا ہے؟ جی بالکل، اس میں جو الیکٹرانک فراڈ ہو رہا ہے، پہلے آپ الیکٹرانک فراڈ کی قسمیں بتا دیں۔ جی، سب سے پہلے تو آج کل جو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ کے میسیجز آ جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں، پیسے نہیں ملتے سر، میسیج آ جاتے ہیں آپ کو۔ وہ کچھ ایسے معصوم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایزی لوڈ بھی کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی فیس بک پہ میسیجز آ جاتے ہیں، ان کو واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اتنا پیسے نکل آئے۔ تو یہ ایک الیکٹرانک فراڈ کی ایک قسم ہے، جو کہ یہ جو میسیجز ہوتے ہیں یہ جنریٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم سے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی ٹیلی فون سے نہیں جنریٹ ہوتے، اس کے پورا پیچھے میکانزم ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جاری ساری ہیں۔ ایک بڑی ایک ازراہ مذاق بات ہے کہ ایک ملزم کی میں نے فائل کی، تو میں گیا تو وہ ملزم جو تھا اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے میسیجز کر کے بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ہتھے آئے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا یہ تو میسیج مجھے بھی آیا تھا۔ تو اس کا دیکھیں، ہم ایز اے ہول سوسائٹی کچھ چیزوں کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ It's very serious۔ یہ تو ہماری لا فورس ایجنسیز کے اوپر ہے، انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کا تدارک کرتی ہے۔ FIA، پولیس، ان چیزوں کا اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ایسے فراڈ سے وہ بچائے۔ بالکل سر، ایک ان کی ذمہ داری، ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ بینگ اے میڈیا پرسن، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ یہ بات بتا رہے ہیں، ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا کوئی میسیج آئے جس میں آپ کو لالچ نظر آئے، بے نظیر انکم سپورٹ کے میسیج آتے ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرے آپ کا پلاٹ نکل آئے شادرے میں، ادھر جا کے لے لیں، اتنے پیسے جمع، تو پلیز اس کو سیریس مت لیں۔
اور سر وہ میسیج وہ بھی تو آتے ہیں نا کہ جو ایک لڑکی اکثر بڑی مشہور ہے جس کا آتا ہے کہ جی مجھے ایزی لوڈ کروا دو, شازیہ کو 50 روپے دے دیں تو شازیہ آپ کو واپس کر دے گی. بھائی یہ شازیہ نہیں ہوتی, شاہد ہوتا ہے, شاہد ہوتا ہے. تو یہ ہمارے معصوم لوگ ہیں, تو پلیز آپ ان کو سیریس مت لیا کریں, یہ میسیجز جو آتے ہیں ان کو اگنور کیا کریں. اور اس طرح کی کسی کو بھی کوئی شکایت ہو تو فی الفور ایک درخواست کی صورت میں ایک چھوٹی سی درخواست بالکل سادہ سا اپنے احوال لکھ کے وہ جمع کروا دے وہاں پہ, تو مجھے امید ہے قانون حرکت میں. سر کہاں پہ جمع کریں؟ وہ FIA کے آفس میں ڈائریکٹر کے نام لکھ کے, ڈائریکٹر FIA کے نام لکھ کے وہ وہاں پہ جمع کروا دے جہاں پہ دائری برانچ ہے ان کی, وہ دائری نمبر لگ جاتا ہے وہاں. اس کے بعد انکوائری کس صورت میں, کن کیسز کی؟ نہیں جو سائبر کرائمز کے ریلیٹڈ ہیں, جو انٹرنیٹ کوئی بلیک میلنگ کا ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, وہ تمام آپ فرما رہے ہیں. جو ایسے جرائم جو فیس بک پہ یا انٹرنیٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ ایسے جرائم جو اپنا اس کے واٹس ایپ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو وہ آتے ہیں موسٹلی جو سائبر کرائم کے جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ FIA کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. یعنی کہ FIA کا دائرہ کار اس میں ہوتا ہے. اس میں ہم پولیس کے پاس نہیں, اگر پولیس کے پاس جائیں گے تو پولیس آپ کی شکایت جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں بن پائے گا. اس لیے جو جتنے بھی انٹرنیٹ کے جرائم ہیں وہ FIA ہی آپ کا مداوع کر سکتی ہے اس کا, وہ پولیس عام. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارے ویورز کے لیے, ایک جنرل ویور کے لیے, کہ آپ نے FIA کے پاس ہی جانا ہے. اچھا سر مجھے بتائیے, واٹس ایپ پہ بھی بہت سا مواد شیئر کیا جاتا ہے, بڑا انتھینٹک مواد بھی ہوتا ہے, اور تہذیب انگیز مواد بھی ہوتا ہے, اور ذلت امیز مواد بھی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں سائبر کرائم ایکٹ کیا کہتا ہے, اور کیا سزائیں ہیں, اور اب تک کوئی سزا ہوئی ہے؟ جی, جو اس میں اگر کسی قسم کی کوئی مذہبی حوالے سے یا نسلی منافرت کے حوالے سے جو بھی واٹس ایپ کے اوپر میسیجز ہیں, اگر آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے دوستوں کو بھیج رہے ہیں تو وہ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. اگر اس جرم کی کوئی بندہ شکایت کر دے تو آپ فی الفور قانون کے پنجوں میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا وہ میسیج ٹریول کرتے ہوئے دور تک چلا جائے گا تو سرا آپ کے ہاں جا کے نکلے گا, یہ ایک ہے. اور دوسری بات, اچھا پورا سورس جو بھی ہوگا وہ آپ اس میں پکڑ میں آ جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ نشانات پیچھے رہ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے اور میں بالکل پیچھے ہٹ جاؤں, یہ ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ توہین رسالت کے حوالے سے قانون آج کل بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے, لوگ اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں, کچھ اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے, کچھ غلط معلومات بھی ہوتی ہیں. تو پچھلے دنوں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس میں ایک بندے نے توہین رسالت پر مبنی مواد اپنے دوست کو بھیج دیا, تو اس دوست نے جا کر FIA میں شکایت کی اور اس بندے کو وہاں پہ سزائے موت, عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا. تو یہ دیکھیں آپ کتنا خوفناک عمل ہے. اور اس بندے نے ایڈمٹ کیا یہ بات, اس بندے نے کنفیس کیا کہ یہ میسیج تو میں نے بھیجا تھا, لیکن کس نیت سے بھیجا تھا وہ بعد میں وہ ایویڈنس سے چیزیں ثابت ہو گئیں کہ اس نے اس کو ایک توہین امیز نیت سے بھیجا تھا. دیکھیں کوئی بھی جرم ہے اس کے پیچھے منظریہ یعنی کہ نیت کا ہونا ضروری ہے, لیکن کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں جس میں آپ کی نیت کا بھی ایلیمنٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. وہ جرائم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا اس میں آپ کو سزا ہو کے رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. زبیر صاحب کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ چونکہ آپ وکیل بھی ہیں اور آپ کو کیسز بھی آتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمارے جو ویورز ہیں ان کی لرننگ, ایز اے لرننگ کے لیے بھی یہ پروگرام بھی ایز اے لرننگ ہی ہوتا ہے کہ ہماری باتیں لوگ سنتے ہیں. آپ ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پیغام کچھ. جی, سب سے پہلے تو میں ان والدین کے نام پیغام دوں گا کہ جو والدین اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی دیتے ہیں اور وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, ان بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ انٹرنیٹ کی کون سی ڈومین میں آپ نے رہنا ہے, کون سی ڈومین میں نہیں جانا. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے, حالانکہ وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں, بے قصور ہوتے ہیں. تو ان کو فی الفور اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو وکیل تاکہ پوری اچھی طرح ان کو گائیڈ کرے, اور اس کی جو ان کی نیت ہے, پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ نیت بہت ضروری ہے. انجانے میں کچھ جرائم جو سر زد ہو جاتے ہیں تو اس میں لا ان کو فلیکسیبلٹی دیتا ہے, جو کہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک والدین کو اور ہمارے تمام معاشرے کے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں میں اینڈرائڈ فون لے کے پھرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک خوفناک ہتھیار بھی ہے اور ایک خوبصورت اوزار بھی ہے۔ تو آپ نے اس کو اوزار بنانا ہے یا ہتھیار بنانا ہے، اس کی سمجھ اور اس کا طریقہ ضرور آپ کو سیکھ لینا چاہیے اور معلومات حاصل کر لیں۔ سر بہت خوب، تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت انفارمیشن شیئر کی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی زبیر صاحب کی، اور میں بھی یہی بات کہوں گا، احتیاط کا دامن تھامے رکھیے اور اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس سائبر دنیا میں اور اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں، کہیں ہم اپنے ساتھ اور اپنے گرد و نواح ارد گرد لوگوں کے ساتھ نقصان نہ کر لیں۔ اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت، حیات باقی، ملاقات باقی۔ پاکستان زندہ باد۔